बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इस वक्त खौफज़ादे और दलेरज़ादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इन्हीं खौफज़ादों में से एक ने लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ पर तनकीद की और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद करने की सिर्फ कोशिश की है। व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर एक खुफिया रिपोर्ट आई स्मगलिंग के हवाले से, जिसमें अरबों रुपए लूटने का इंकशाफ हुआ। पाकिस्तान की आवाम को, कौमी खजाने को किस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कितने सरकारी अफसरान और कितने ब्यूरोक्रेट इसमें शामिल थे, इसकी व्यूअर्स तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको यह भी बता दें कि गिलगित के अंदर लोग सड़कों पर हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी। इलेक्शन कमिश्नर ने वहां पर भी अपना जो किरदार है वो खूब निभाया और वहां के लोग क्या कहते हैं। और आइन जो इलेक्शन तरमीम की गई, इसकी रूह से इलेक्शन का रिजल्ट कितनी देर में आना चाहिए लेकिन नहीं आया। और फिर कामरान टेसूरी साहब ने इमरान खान को डबल सजा का मुतालबा क्यों किया, इसका भी एक तकाबली जायजा लेंगे इन दोनों की सियासत से और इमरान खान की क़यादत से। सबसे पहले आपको बताएं कि बिलावल जरदारी ने पीडीएम की 18 माह की हुकूमत के अंदर पाकिस्तान में ज्यादा वक्त नहीं गुजारा। उन्हें यह लगता था कि अगर वो अमेरिका की खुशनुदी हासिल कर लेंगे, बाहर की दुनिया में अपना जो पॉलिटिकल इमेज है उसे पहुंचाएंगे और पेश करेंगे, तो शायद उन्हें फौरन जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक सपोर्ट हासिल होगी और पाकिस्तान में उनके लिए हुकूमत बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को दूर रखा। कभी कभी कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती और उसमें भी वो पीडीएम शहबाज शरीफ साहब की तारीफें करते हुए नजर आते। लेकिन व्यूअर्स, ये वो वक्त था जब सिंध को बचाना था। सिंध हुकूमत बच गई, सिंध ने अपना जो 5 साल थे उसे पूरा कर लिया। और फिर उसके बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि भाई हम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे और हमें बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया है। हमें इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, हमें नवाज शरीफ ने लंदन से बैठकर पीडीएम की हुकूमत से हम अलग तो हो गए लेकिन अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ जो कवानीन बनाए गए, तरमीम करवाई गई, उसमें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल ना होती तो शायद ये तरमीम ना होती और अगर ये हुकूमत ना गिरती तो शायद इस वक्त मुल्क के अंदर इंतखाबात होकर एक पॉपुलर हुकूमत कब की आ चुकी होती। बिलावल जरदारी साहब को ना एकदम से होश आया और उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत कुछ हो गया, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं आया, क्यों ना अब हम दोबारा से सिंध को बचाने की एक कोशिश करें। चूंकि दूसरी तरफ से लोग तैयारी कर रहे हैं सिंध पर चढ़ाई करने की और टोलियां जो हैं वो चल पड़ी हैं और धावा बोल दिया गया है हुकूमत सिंध, यानी सिंध के महाज पर अब एक इत्तेहादी पीडीएम की हुकूमत होगी। इस तरह की तैयारियां जो की जा रही हैं। बिलावल जरदारी साहब ना अपने बिल से बाहर आ गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मीडिया इंटरेक्शन हो रही है, अपने जो दुश्मन हैं उनको पैगामात दे रहे हैं, माजी के जो इत्तेहादी हैं उनकी क्रिटिसिज्म जो है हमें उनकी तकरीरों में नजर आएगा। अब उन्होंने एक तकरीर की है जी, और इस तकरीर के अंदर ना सिर्फ उन्होंने पीडीएम को आड़े हाथों लिया बल्कि उन्होंने उन तमाम लोगों को एक पैगाम दे दिया जो सिंध के अंदर इनकी हुकूमत, इनकी ताकत को कम करके कुछ लोगों की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं ताकि मरकज में उन्हें फायदा हासिल हो सके। बिलावल जरदारी साहब ने हैदराबाद में के हवाले से कुछ बातें कही और ये बातें व्यूअर्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं कि आइंदा इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद किस किस्म की सियासत होने जा रही है, ये एक झलक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत की जो हमें बिलावल की गुफ्तगू में आज नजर आई। पहली बात उन्होंने ये की और ये हमला था डायरेक्ट लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ को। आज उन्होंने वही अल्फाज दोहराए जो माजी में आसिफ अली जरदारी ने उसी मीटिंग में, जब पीडीएम के तमाम बड़े बैठकर मुल्क के हालात को ठीक करने की बात कर रहे थे, तो आसिफ अली जरदारी ने एक जुमला कहा कि जो लोग पाकिस्तान में मरने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें पाकिस्तान में सियासत नहीं करनी, तो उनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। वो एक मैसेज दे रहे थे नवाज शरीफ साहब के हवाले से। और फिर मरियम कूती हैं और फिर उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को एक शटअप कॉल दी अपने एक बयान की शक्ल में, और वो ऑब्वियसली हाउस ऑफ शरीफ की नुमाइंदगी कर रही थी। और आज बिलावल जरदारी ने अपनी तोपों का रुख जो है वो लंदन की तरफ किया है। आपको याद रखना चाहिए लंदन में 2 शख्सियात बैठी हुई हैं, एक का ताल्लुक एमक्यूएम से है अल्ताफ हुसैन, और दूसरी तरफ नून लीग के जो अल्ताफ हुसैन है यानी नवाज शरीफ साहब, वो भी लंदन में मौजूद हैं।
اور لندن کا جو ذکر کیا ہے یہ ایک ڈائریکٹ حملہ تھا ان دونوں شخصیات کے اوپر، کیونکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے کہ لندن سے سیاست کرنے والوں نے حیدرآباد کے مسائل حل نہیں کرنے، انہوں نے حیدرآباد کو پانی نہیں دیا، ہم نے حیدرآباد سے نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والوں کا صفایا کر دیا۔ اب کچھ لوگ جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں، یعنی مریم نواز کا ایک پلان جو ہے وہ ترتیب دے دیا گیا ہے، اور سندھ کے اندر نا اس وقت کافی ہلچل ہو رہی ہے کہ شاید آنے والے دنوں کے اندر ایک گرینڈ الائنس ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، اور کچھ سیٹیں قومی اسمبلی کی نکال کر مرکز میں جس طرف بھی حکومت جانی ہوگی، یعنی جن لوگوں کو مرکز میں حکومت دینی ہے اسے مضبوط کیا جائے گا، اور کم سے کم انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ پھر ایک اور بات جو بہت ہی امپورٹنٹ تھی، اگر آج آپ نواز شریف صاحب پر تنقید کر رہے ہیں تو آج ہی آپ کو تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کیوں یاد آئی؟ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، بلاول یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے جو عدم اعتماد کا جب وقت تھا تو اس وقت وزیر اعظم بننے والے بہت سارے جو تھے وہ پیچھے پیچھے پھر رہے تھے، مگر حیدرآباد کا شرجیل میمن جو ہے وہ آگے آگے تھا، اور اسے کچھ لینا دینا نہیں تھا کہ کون وزیر اعظم بنے گا یا کون وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ اچھا، ایک تنقید انہوں نے نا پاکستان تحریک انصاف پر کی ہے، تمام ورکرز پر کی ہے، اور غریب آدمی جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، جو کارکن ہے، جو جیل میں پڑا ہوا ہے، اسے بھی آج انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی یہ ممی ڈیڈی ہیں۔ شاید یہ بھول گئے کہ اس وقت 10,000 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ جیلوں میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان آفیشیل جو نمبرز ہیں وہ کہیں سے زیادہ ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ متعدد دفعہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان تمام طاقتوں کی طرف سے جو اس حکومت جو حکومتیں اس وقت پاکستان کے اندر ہیں اس میں رہتے ہوئے تحریک انصاف کا خاتمہ چاہتی ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، ووٹر اگر ممی ڈیڈی ہے، سپورٹر ممی ڈیڈی ہے، تو بھائی جان پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اور آپ پھر بات کیجئے گا۔ آپ نے کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، آپ نے جو الیکشن جن سیٹوں سے لڑ کر آپ آئے نا ایوانوں کے اندر، یہ وہ سیٹس تھی جو پریویلیج سیٹیں ہیں، یہاں سے آپ کا جیتنا یقینی تھا۔ اگر آپ اپنے آپ کو واقعی سیاستدان کہتے ہیں تو پھر آپ پنجاب میں آئیں، آپ کے پی میں جا کر لڑیں، آپ بلوچستان کی کسی نشست سے انتخابات میں جائیں اور آپ عمران خان کے مقابلے میں آ جائیں۔ آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ پاکستان کی عوام آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے اور آپ کتنے بڑے سیاستدان ہیں، آپ ممی ڈیڈی سیاستدان ہیں یا پھر آپ واقعی سیاستدان ہیں۔ اور میں ویورز آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سٹیٹمنٹس وہ جاری کر رہے ہیں نا، ٹارگٹ پتہ نہیں ہے، آپ نے کس کو ہدف بنانا ہے، آپ کس کو تنقید کرتے آئندہ کے انتخابات میں جائیں گے، آپ کا دشمن کون ہے، یعنی ایک کنفیوژن کا شکار ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی۔ سوشل میڈیا جالوں کا آپ نام لیتے ہیں، اور اب پھر انہیں ایک تکلیف پتہ اور کیا ہے، یہ ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو پسند بھی کرتے ہیں، ورکرز کو بھی پسند کرتے ہیں، باقی لوگوں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے طور طریقے اپنانا چاہتے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا پر آئیں، ٹک ٹاک چلائیں، فیس بک پر اپنی کیمپینز کو چلائیں۔ اگر آپ کو یہ ممی ڈیڈی اتنے برے لگتے ہیں تو پھر آپ ان کا طریقہ جو ہے اپنا آزادی اظہار کا، اسے اتنا کیوں پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنے جالے کو بھی وہی کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص برا لگتا ہے نا، یا کوئی آپ کو لاٹ بری لگے، تو پھر آپ ان کے نقش قدم نہیں چلتے ہوتے، آپ ان کی ہر چیز کو برا سمجھتے ہیں۔ ایک بات انہوں نے اور بھی کہی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے اور بے نظیر کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ عوام کے مسائل انہوں نے حل کیے، مگر کچھ لوگ تب بھی یہ کہتے تھے کہ خاتون وزیر اعظم نہیں بن سکتی، اور خاتون وزیر اعظم بن گئی۔ اب وہ نا ایک اشارہ اپنی طرف دے رہے ہیں کہ بھئی میں اگر ممی ڈیڈی ہوں تو کیا ہوا، میں پاکستان کا وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا، میں اگر سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوا تو کیا ہوا، مجھے بھی وزیر اعظم بناؤ، یہ میری ضد ہے، اور ابا جی کی بھی ضد تھی کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک ضدی ممی ڈیڈی مروسی بونے کے طور پر آج کی اس تقریر کے بعد جو ہے وہ نظر آئے۔ بلاول کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا سیاسی قد اونچا کریں، دلیری کے ساتھ اگر انہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنانا ہے تو اپنائیں، اگر انہیں پی ڈی ایم کے ٹولے پر تنقید کرنی ہے تو دلیری کے ساتھ کریں، لیکن وہاں پہ وہ دلیری دکھا نہیں سکیں گے نا اس وقت، چونکہ آپ کے پاس حکومت تھی۔ شہباز شریف صاحب آپ کو بہت اچھے لگتے تھے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے آنکھ کے تارے تھے، اور آپ کی آنکھ کا تارا شہباز شریف تھا۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی، کون کہتا تھا کہ مولانا کہتے تھے، انہوں نے بھی فتوے دیے، یہ کہ انہوں نے اس طرح لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، میں نے اپنے اتحادیوں سے کہا کہ سیاست میں جو ڈر گیا وہ مر گیا، مگر وہ ڈر گئے اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ بھائی صاحب کم از کم آپ نے آخر کار اپنی ہار جو ہے وہ تسلیم کر لی۔ عمران خان پتہ کیوں جیل کے اندر ہے؟ وہ طاقتوں کے آگے نا سر نہیں جھکا رہا۔ لوگ اسے کہتے ہیں کہ خان صاحب
ابھی بھی موقع ہے, ملک چھوڑ کر چلے جائیں. ہوائیں جو ہیں وہ بہت تیز چل رہی ہیں, ہواؤں کا رخ بدلے گا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سدا بہار اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہتی, ان کا مزاج جو ہے نا وہ بدلتا رہتا ہے. نواز شریف کے معاملے میں بدل گیا, شہباز شریف کے معاملے میں بدل گیا, ہمارے معاملے میں بدل گیا, تو آپ کے معاملے میں بھی بدلے گا. خدا کے لیے ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں. لیکن عمران خان ڈٹا ہوا ہے, اور یہ بلاول زرداری کا ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے. ان تمام جماعتوں کے پلے کچھ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے جی پولیٹیکل کیپٹل, عمران خان کا خوف, عمران خان کی تصویر کا خوف, عمران خان کے نام کا ڈر, بلے کا نشان جو ہے ان کے لیے نشان عبرت بن گیا ہے. یہ عوام کا سامنا کس منہ سے کریں گے انہیں کچھ معلوم نہیں ہے. تمام سیاسی جماعتیں, انہیں یہ خوف لگا ہوا ہے کہ ہم نے ان حالات میں اگر انتخابات میں گئے تو پاکستان کی عوام کا غضب جو ہے وہ ہم پر ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر بن جائے گا, اور ہم اس کا سامنا نہیں کر پائیں گے. اب بلاول زرداری یہ جو چھوٹی چھوٹی کوششیں کرتا ہے نا کہ پریس کانفرنس کی شکل میں اور کبھی کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دیا, اس لیے کہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ انہیں انتخابات سے مائنس کیا جائے گا, یعنی ان کے پلے کچھ نہیں آئے گا. جتنی سیٹیں ملیں گی اس پر انہیں اکتفا کرنا ہوگا. وزیر اعظم بننے کا خواب جو ہے وہ بلاول کا ٹوٹ چکا ہے, اور کوشش یہ کی جائے گی کہ حکومت کسی اور کو دی جائے جو اچھے بچوں کی طرح کسی کی بات مانے گا, اقتدار میں رہ کر ان کی حکومت کو ایک پراکسی حکومت کے طور پر, کٹ پتلی حکومت کے طور پر چلائے گا, اور بلاول کو اتنا حصہ دیا جائے گا جتنا انہیں ان کا ایک نیچرل حصہ الیکشن کے اندر, یعنی جب الیکشن ہوں گے اور جتنی سیٹیں ان کے حصے میں آئیں گی اس کی بنیاد پر دے دیا جائے گا. ویورز آپ کو بتا دیں کہ ان تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کے الیکشن جب بھی ہوں گے ہمیں پولیٹیکل کیپٹل کی بنیاد پر لڑنا ہے. بلاول زرداری کے پاس عمران خان کا نام بگاڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وہ کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں, کہہ دیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے موقع ملنا چاہیے. پی ڈی ایم کے ماضی کے فیصلے, ان کی جو بیڈ گورننس رہی, چینی کے معاملات اور دیگر عدم اعتماد والے جو ایشوز ہیں, ان کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ جاری کر کے ایک پولیٹیکل کیپٹل گین کرنا چاہتے ہیں. لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ 18 ماہ میں ان لوگوں نے کیا کیا. پاکستان کی عوام کو فل فور ریلیف چاہیے. ان حالات کے اندر کون سی ایسی جماعت ہوگی جو فل فور ریلیف دے سکے؟ بلاول زرداری صاحب کو خوش فہمی لگ گئی ہے کہ ان کے پاس تمام مسائل کا حل ہے. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ملک کے اندر جب ضمنی انتخاب ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نمبر 1, ملک کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیتی ہے. تو یہ الیکشن کا خوف ہے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو کہ ہم عمران خان کا, جسے جیل میں ڈال دیا گیا, پابند سلاسل کر دیا گیا, اس کے علاوہ بھی ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ روز پہلے نا یہ جو سینیٹرز نے کچھ دستخط جعلی سامنے آئے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو یہ خوف تھا کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے سینیٹرز بھی موجود ہوں گے اور مہنگائی کے اوپر بات کریں گے تو ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا, تو لہٰذا اس کو رفع دفع جو ہے وہ کیا جائے. اور بتایا جاتا ہے کہ جان بوجھ کر وہ جو سیشن تھا اسے پہلے کال کیا گیا اور اس کے بعد اسے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اور بلاول نے نا دوسری دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر پچھلے 48 گھنٹوں میں تنقید کی ہے کہ ہم کسی کیئر ٹیکر کی مدد سے نہ انتخاب لڑیں گے اور نہ ہی حکومت میں آئیں گے. وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں, فیصلے وہیں سے ہو رہے ہیں انہی کے نام. چونکہ جب میں اپوزیشن لیڈر جو ماضی کا تھا راجہ ریاض, اس کی گفتگو کو سنتا ہوں, یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے میری نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ بڑوں نے فیصلہ کیا اور نام جو ہے وہ پنڈی سے آئے گا. تو بھائی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نام اگر وہاں سے آئے تو پھر گورنمنٹ بھی پھر انہیں کی ہوئی نا, اور بلاول ان پر تنقید کر رہا ہے. یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پیچھے جو خفیہ ہاتھ ہیں وہ جس کی سپورٹ کریں گے, ہمیں وہ سپورٹ نہیں چاہیے. ہم عوام کی طاقت سے انتخابات لڑیں گے اور انتخابات میں جو ہے وہ فتح اپنے نام کریں گے. یہ بلاول نے پیغام دیا. بلاول اس بیان میں ایک بار پھر سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کلیئر کٹ ایک میسج دے دیا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو طول دینے کی خواہش نہ رکھی جائے. اور ان کے بار بار کہنے سے یہ بھی واضح ہو چکا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کافی حد تک طے کر لیا ہے کہ نگران حکومت کو طول دیا جائے گا. آئی ایم ایف نے جس طرح چند اداروں پی آئی اور اسٹیل ملز وغیرہ کی نجکاری کا کہا, وہ سب بھی نگران حکومت سے ہی کرائی جائے گی, اور اس نگران حکومت کے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کی بھی کوشش جو ہوگی. جبکہ بلاول پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے کبھی بھی حق میں نہیں رہی, جو کریڈٹ ان کو جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے. لیکن بلاول صاحب آپ کو اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے نا تو کھل کر ہونا ہوگا. یہ جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر آپ کر رہے ہیں نا کہ والد محترم جو ہیں وہ آپ کے دبئی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن منشی نہیں ہے, وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں. انہوں نے لفظ تو استعمال نہیں کیا, انہوں نے کہا ہمیں آپ پہ یقین ہے اور آپ جس طرح کا بھی کام کریں گے بالکل ٹھیک کریں گے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ 90 روز میں انتخابات کیسے کروائے جائیں گے. یہ نا اپنے نام اتنا سا کریڈٹ نا معیشت کو ٹھیک کرنے کی یہ نگران حکومت لینا چاہتی ہے, اور جہاں پر انہیں تھوڑا سا کریڈٹ مل گیا نا
کہیں سے ریلیف انہیں مل گیا, کوئی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ گئی اس نگران حکومت کے ہوتے ہوئے, تو پھر آپ پاکستان کے اندر نگران حکومت کو ایک لمبے عرصے کے لیے دیکھیں گے اور الیکشن کو آپ پھر ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے, کیونکہ پھر یہی لوگ ہوں گے, انوار اللہ کاکڑ صاحب ہوں گے جو کرسی پر بیٹھ کر کسی اور کے فیصلے کریں گے. اور پھر فضل الرحمان نے بھی مسلسل ان کی طرف سے یہ بیان جاری کیے گئے کہ وہ عمران خان کے جیل جانے کے طریقے کے حق میں نہیں ہے, اور صرف نون لیگ ایک ایسی واحد جماعت ہے جو عمران خان کو جیل میں رکھنے کے اور طریقہ کار پر جو ہے اس نے خوشی بنائی. خوشی تو خیر سب منا رہے تھے, لیکن طریقہ کار کے اوپر انہیں کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں تھا. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ سوال جو بلاول کی آج کی اس تقریر سے, اس سٹیٹمنٹ سے جڑا ہوا کہ ہمارے اتحادی الیکشن سے خوف زیادہ ہے. اچھا, انہوں نے نا خوف زدہ کو نا خوف زیادہ کہہ دیا ہے, تو یہ خوف زادوں کی جو فوج ہے نا, یہ عمران خان کا خوف ہے. اور پھر کچھ دلاور دلیر زادے تھے, ان کا بھی خوف ہے, انہیں بھی خوف ہے کہ عمران خان اگر باہر آ گیا اور جن لوگوں نے ہمیں یہ فیصلے کرنے پر مجبور کیا ہے, اور اگر ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا تو ہمارا پھر مستقبل کیا ہوگا. تو یہ ایک مقابلہ چل رہا ہے خوف زادوں کا ورسس دلیر زادے, اور دوسری طرف خان صاحب ہیں جن کا نام, جن کی تصویر, جن کا بلے کا نشان ان کے لیے نشان عبرت سے کم نہیں ہے. ویورز, پی ڈی ایم اتحادیوں کو الیکشن سے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ مہنگائی, عوام کا غصہ اور ان کی بری پرفارمنس, یاد رکھیے گا یہ تین چیزیں ہیں. اور پھر لندن سے بیٹھ کر حیدرآباد کو پانی نہیں دیا جا رہا. نواز شریف بھی بلاول کے ریڈار پر ہیں اس وقت, آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے, اور ایک آدھے دن میں آپ اس کا باقاعدہ جواب دیکھیں گے لندن سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک آپ کو محاذ جو ہے وہ نون لیگ کھولتا ہوا دکھائی دے گی. اور اگر اتحادی خوف زدہ ہیں, یعنی خوف زادے ہیں, تو پیپلز پارٹی اور بلاول کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ سیاسی سسٹم میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بڑا سٹیک نہیں ہے. پنجاب انہوں نے جیتنا نہیں, کے پی میں ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی خاص جو مقام ہے وہ حکومت کے اندر مرکز میں نہیں ملے گا, کیونکہ سندھ تک اگر آپ محدود ہیں تو پھر آپ کی سیاست جو ہے وہ صرف سندھ کے ارد گرد ریوالو کرے گی, اور اس سے آپ باہر نہیں آ سکتے. اس لیے بلاول جو ہیں وہ نواز شریف پر بھی تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اس کے ساتھ ساتھ باپ پارٹی پر بھی تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور پھر عمران خان پر تو وہ ماضی سے تنقید جو ہے وہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو کیا ویورز سوال یہ ہے کہ بلاول کے سیاسی سٹینڈرڈز کے حساب سے آصف علی زرداری بھی خوف زادے ہیں, جو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں, نگران حکومت کو معاشی اصلاحات کرنے کا موقع دیا جائے, اور پھر ہم انتخابات کی طرف جائیں گے. کیونکہ بلاول یہ کہتے ہیں کہ وقت پر انتخابات ہوں, باپ یہ کہتا ہے کہ معیشت کو ٹھیک کرو, اور جو وقت پر الیکشن کی بات کرتا ہے وہ خوف زدہ نہیں ہے, وہ دلیر بننے کی کوشش کر رہا ہے, اور جو وقت سے آگے الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو بلاول نے انہیں خوف زادوں کا نام دیا. تو سب سے بڑے خوف زادے جو ہیں وہ تو ان کے والد محترم آصف علی زرداری صاحب ہوئے, اور پھر آصف زرداری, اسٹیبلشمنٹ, نواز لیگ, الیکشن کمیشن اور دیگر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو اتحادی ہیں, بلاول ان سب کے ساتھ ایک وقت میں کیا اپنی لڑائی میں کامیاب ہوں گے؟ تو ویورز اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں. یہ صرف کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں تھوڑی سی نا پولیٹیکل سپیس مل جائے, اور کچھ ان سے وعدے کر لیے جائیں, کوئی آئے, کوئی ان کے ساتھ بیٹھے, کچھ انہیں ڈیل کی آفر کروائی جائے کہ یار اتنا آگے نہ نکلو, اور کل کو جب بھی الیکشن ہوں گے تو ہم تمہارا بھی خیال رکھیں گے, تمہیں فورن منسٹر ہم نے پہلے بنایا تھا, ہم دوبارہ بھی فورن منسٹر جو ہے تمہیں بنا سکتے ہیں. تو بلاول کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈیل کے موڈ میں, اسی لیے بچہ جمہورہ جو ہے وہ چیخ رہا ہے, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پکار رہا ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے دے رہا ہے, جبکہ والد محترم صاحب جو ہیں ان کے آصف زرداری صاحب وہ دوسری طرف سے نا مکھن لگا رہے ہیں. اور پھر آپ کو یہ بتائیں کہ سندھ کے اندر نا ایک نئے محاذ کی نا تیاری کی جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نواز لیگ, جی ڈی اے, ایم کیو ایم کا اتحاد جو ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی نا اس پر کوئی فیصلہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں سیاسی نتھ ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے. مریم نواز کا دورہ حیدرآباد ہے, اور اسی وجہ سے نا بلاول کو کوئی مرچیں لگ رہی ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں, اور نیا اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ سندھ میں ایک درار ڈالے گا پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر, اور آنے والے دنوں میں ان کی سندھ کی یعنی جو صوبائی سیٹس ہیں کم از کم مجھے وہ بھی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اندرون سندھ کی سیاست میں نواز لیگ کے لیے کیا کوئی کم بیک ہو سکتا ہے؟ جی ڈی اے سپیس کتنی دے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پر کیا انحصار کیا جا سکتا ہے؟ یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو فیصلہ کرے گی, یقیناً سندھ کا وہی فیصلہ ہوگا. اور جن لوگوں کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے
وہ آصف علی زرداری کے خلاف بھی ایکٹیو آپ کو نظر آئیں گے, بلاول کے خلاف بھی ایکٹیو نظر آئیں گے, اور آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں جو لسٹ 1000 لوگوں کی ہے نا, یہ لسٹ مزید بڑھے گی, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مزید لوگ جو ہیں ان کے نام شامل کر لیے جائیں گے, کیونکہ بلاول باز نہیں آ رہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو اپنانے سے. اور دوسری طرف جن کے خلاف تقریریں کی جا رہی ہیں نواز شریف, شہباز شریف اور پھر فضل الرحمان کے حوالے سے, تو وہ بھی کوئی نہ کوئی رنگ جو ہے وہ ضرور دکھائیں گے, اور کسی سے ضرور اس بات کی شکایت کی جائے گی کہ بچہ نا بہت اچھل کود رہا ہے, تو اسے اب ہمیں لگام ڈالنے کا وقت آ گیا ہے اور اسے لگام ڈالو. اور پھر آپ کو یہ بتائیں کہ خان صاحب جیل میں ہیں, قیدی نمبر 804, لیکن اس کی فتوحات جو ہے نا وہ تھم نہیں رہے. گلگت میں ہزاروں لوگ کپتان کے حق پر سڑکوں میں نکل آئے ہیں, اور جو کل کا الیکشن جو ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک الیکشن ریزلٹس جو ہیں وہ نہیں بتائے گئے. اس کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے ہیں. آفس جو ہے آر او کا استور میں, وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچی ہے. صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب جو ہیں, انہوں نے سرکاری نتائج کے اعلان تک آر او آفس کے سامنے دھرنے کا اعلان کیا ہے. اچھا, اس میں رزلٹ نہ دیا کیوں نہیں جا رہا؟ آپ نے کچھ روز پہلے یہ سنا ہوگا کہ کچھ الیکشن ترمیم کی گئی, اور اس میں قانون کیا کہتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. الیکشن ایکٹ میں جو حالیہ ترمیم کی گئی, اور اسے تب منظور کیا گیا جب صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ قائم مقام صدر تھے, اور انہوں نے اس پر دستخط کیے. چونکہ صدر عارف علی صاحب ملک کے اندر موجود نہیں تھے, تو پھر سنجرانی صاحب نے اس پر دستخط کیے, اور اس ترمیم کے مطابق پریزائڈنگ افسر الیکشن کی رات 2 بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا, اور نتائج کی تاخیر کی صورت میں ٹھوس وجہ بتائے گا. پریزائڈنگ افسر کے پاس الیکشن نتائج کے لیے اگلے دن صبح 10 بجے کی ڈیڈ لائن ہوگی. غفلت پر پریزائڈنگ اور ریٹرننگ افسر کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آر او کے خلاف کیا فوجداری کارروائی ہوگی اور الیکشن کا رزلٹ آئے گا؟ استور حلقہ 1 کے تمام 56 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار خورشید خان کامیاب ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار خورشید خان نے 6219 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی, جبکہ نون لیگ کے رانا فرمان علی نے 5225 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر اپنی پوزیشن جو ہے اسے تھوڑا سا امپروو کیا. اور پھر حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد جو ہے نا ویورز, وہ 33,378 تھی, جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 18,000 ہے. اس کے علاوہ خواتین کی تقریباً 15,000 کے لگ بھگ ہے. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو ملی, لیکن دوسری طرف سے رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہو رہا. ویورز, ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ نومبر 2020 کے الیکشن میں جی بی اسمبلی میں مخصوص نشستوں سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 20 ارکان شامل تھے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 4, نون لیگ کے 3, ایم ڈبلیو ایم کے 3 اور ایک جے یو آئی فے کا اور ایک آزاد رکن جو ہے اس اسمبلی میں شامل تھا. 4 جولائی 2023 کو وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی جعلی ڈگری کیس میں نااہل انہیں قرار دیا گیا, جس کے بعد جو ہے ان کی نشست خالی ہوئی, اور 18 اگست 2023 کو وزیر اطلاعات فتح اللہ خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن قلم قرار دیا گیا. اس کے بعد گلگت بلتستان اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ 18 رہ گئی تھی. عام سوالات جو اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ قوانین آپ کے پاس موجود ہیں, رزلٹ آپ دے نہیں رہے, تو پھر آپ کے خلاف کون سی کارروائی کی جائے گی, اور پھر جو لوگ سڑکوں پر موجود ہیں ان کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہوگی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ سڑکوں پر ہیں ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی, لیکن جو لوگ جنہوں نے الیکشن رزلٹ کو روک لیا ان کے خلاف کسی قسم کی فوجداری کارروائی ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اسی لیے الیکشن کمیشن کے جو اختیارات بڑھا دیے گئے نا, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے سوشل سیٹ اپ پر پڑے گا, پاکستان کی جمہوریت پر پڑے گا, پاکستان کے الیکٹرل کالج پر پڑے گا, اور وہاں سے منمانی قسم کے فیصلے آئیں گے. یہ جتنا مرضی جمہوری ہونے کا دعویٰ کریں, لیکن پاکستان میں ویورز اب صاف اور شفاف انتخابات جو ہیں وہ کسی دیوانے کا خواب ہے, اور یہ دیوانے کا خواب جو ہے مجھے کم از کم پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ویورز, آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں حساس اداروں کی ایک کارروائی ہے جی, اور انہوں نے سیاستدانوں اور بیوروکریسی کے حوالے سے نا ایک رپورٹ جاری کی ہے, اور سول اداروں کی ایک انتہائی حساس قسم کی رپورٹ ہے, اور اس رپورٹ کو وزیراعظم ہاؤس میں باقاعدہ طور پر جمع کروا دیا گیا, کیونکہ کچھ دن پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو اسمگلنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی, جو ڈالر کی اسمگلنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, حوالہ ہنڈی کے لوگوں جو ملوث تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی. اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران تیل کی اسمگلنگ میں ملوث افسران, سیاستدان اور ڈیلروں کی تفصیلات جو ہیں وہ وزیراعظم ہاؤس میں جمع کروا دی گئی ہیں. ایران سے پاکستان کو سالانہ, یہ فگرز بہت بڑی ہیں جی,
اور پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا، ایک بجلی چور پاکستان میں بہت سارے سیاستدان آپ کو نظر آئیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تیل کی چوری، سمگلنگ جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایران سے پاکستان کو سالانہ 2.81 ارب لیٹر سے زیادہ تیل جو ہے سمگل ہوتا ہے۔ ایران تیل کی سمگلنگ میں 90 سرکاری حکام ملوث ہیں۔ ایرانی تیل کے کاروبار میں 29 سیاستدان بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ یہ نمبرز چھوٹے نہیں ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پیسہ وہاں سے حاصل ہوتا ہے، اس سے یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اسے دہشت گردی میں بھی، یعنی دہشت گرد بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈالر کی ایک بلیک مارکیٹ بھی پاکستان میں کئی برسوں سے کام کر رہی ہے، جسے پاکستان کے سیاستدانوں کی سپورٹ ہمیشہ سے حاصل رہی، اور پاکستان میں 722 کرنسی ڈیلرز اور حوالہ ہنڈی میں جو لوگ ملوث تھے ان کی لسٹ تیار کی گئی، کچھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہت ساروں کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے، 183 سندھ میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ 176 ڈیلرز جو ہیں وہ حوالہ ہنڈی کا کاروبار جو ہے وہ کرتے ہیں۔ بلوچستان میں بھی کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں۔ ایک بڑے پیمانے پر یہ ایک کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اب سول حساس ادارے کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ملک بھر میں 995 پمپ ایرانی تیل کی فروخت کا کاروبار کرتے ہیں۔ ایرانی تیل کی سمگلنگ میں 90 سرکاری حکام بھی ملوث ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے آپ نے نام دے دیے، کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور کیا اس سے پہلے کبھی بھی کسی حکومت کو یہ معلوم نہیں تھا؟ ادھر سے آپ نے اعلان کیا، ادھر سے لسٹیں بن گئی ایک دم سے، اور پھر اس کے بعد کارروائی شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب ویورز یہ ہے کہ سسٹم میں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سمگلنگ کون کر رہا ہے۔ یہ آج سے نہیں ہو رہی، کئی برسوں سے ہو رہی ہے۔ وہ سرکاری افسران جو اس میں ملوث تھے، یقیناً بلوچستان کی حکومت کو پوچھا جائے، جن کو بھاری بھتے جاتے ہوں گے، جو وہاں کے آپ کے مقامی سیاستدان ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ کون سرکاری افسر اس میں ملوث ہے۔ یعنی یہ پورے کا پورا ایک مافیا ہے۔ اگر آج اعلان ہو گیا، آپ نے کچھ حاصل تو کرنا ہے، پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر کچھ نہ کچھ تو بیچنا ہے، کہ دیکھیں اعلان ہوا تھا، ادھر سے ہم نے کارروائیاں بھی شروع کر دی، اور لوگ جو ہیں وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف جو ہے ایک وقتی کارروائی ہے، چونکہ یہ کارروائیاں جو ہے نا وقتی ہوتی ہیں، سسٹم میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، خبریں بھی ان کے پاس ہوتی ہیں، جس طرح کرپٹ سیاستدانوں کی فائلیں بنی ہوتی ہیں نا، اور بوقت ضرورت انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک سسٹم انہیں پال رہا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلنے دیں، لیکن جب اسے سیاسی طور پر کسی نے استعمال کرنا ہو تو پھر آپ اسے مکمل طور پر ایکسپوز کر دیتے ہیں، اور اسے ایک پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نا کامران ٹیسوری کا ایک سٹیٹمنٹ یاد آ گیا، جو انہوں نے کاشف عباسی کے پروگرام میں دیا عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اس پہ ریئیکٹ کرنا بہت ہی ضروری تھا، اس کا جواب دینا، آپ کے سامنے رکھنا، اسی لیے کہ آپ انہیں ٹیگ کریں اور آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ سیاسی بونے کس کی نوکری کر رہے ہیں، اور یہ عمران خان کے خلاف کس حد تک چلے گئے کہ ان کی دلیل ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ ان سے یہ سوال ہوا کہ خان صاحب کو جو سزا ہوئی کیا ٹھیک ہوئی، تو اس پر انہوں نے بغیر کسی وقفے کے کہا جی بالکل ٹھیک ہوئی، عمران خان کو تو ڈبل سزا ہونی چاہیے تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں ہونی چاہیے تھی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نوکریوں کا وعدہ کیا، پاکستان کی عوام کو نوکریاں نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے، لیکن ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر کامران ٹیسوری صاحب، اگر ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور ٹھیک ہے سیاستدان جتنی باتیں کرتا ہے اتنی باتیں وہ پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے حالات اور آپ کے پاس کتنی پاورز ہیں اور سسٹم کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ انسان نا، کیونکہ خان صاحب خود بھی کہتے تھے کہ ہمیں تو 1 مہینے تک، 90 دن تک کچھ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ حکومت کا کرنا کیا ہے۔ لیکن جو حکومت پچھلے 30 برسوں سے کام کر رہی ہے بلاول زرداری کی شکل میں، یعنی بھٹو خاندان، تو پھر آپ ان کو کتنے برس جیل میں رکھیں گے، یہ ضرور قوم کو بتائیں۔ نواز شریف نے پچھلے 30 برسوں میں اس حکومت میں رہ کر پاکستان کی 3 بار کا یہ تمغہ لگایا ہونا، 3 بار کا وزیر اعظم۔ وہ لندن میں ہر اخبار کے اندر جب بھی کوئی ان کا بیان جاری ہوتا ہے تو لکھا جاتا ہے 3 بار کے وزیر اعظم کے ساتھ دیکھیں یہ کچھ ہو رہا ہے، 3 بار کا وزیر اعظم، یعنی ان کی چھیڑ بن گئی ہے 3 بار کا وزیر اعظم۔ تو پھر آپ ان کے لیے کون سی سزا تجویز کریں گے، اور پھر آپ اپنی جماعت کے لیے کون سی سزا تجویز کریں گے؟ پہلے یہ بھی قوم کو بتا دیں۔ یعنی ایم کیو ایم ہر جماعت کا، ہر حکومت کا حصہ ہوتی ہے، اور جب وقت پڑتا ہے یہ حکومت میں آ جاتی ہے، جب وقت پڑتا ہے حکومت سے چلی جاتی ہے۔ آپ بھی تو اسی حکومت کا حصہ تھے نا جس میں عمران خان صاحب موجود تھے، تو پھر سزا کے حقدار تو آپ بھی ٹھہرے۔ یعنی ان لوگوں نے بغض عمران میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں اسے ہم نے تولنا بھی ہے۔ لوگ ہم سے سوال کریں گے کہ آپ بھی اس حکومت کا حصہ تھے
ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے. اگر عمران خان جیل میں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اسے جیل میں رہنا چاہیے اور ڈبل سزا ہونی چاہیے, تو پھر اس کا کوئی قانونی کوئی پوزیشن بھی ہوگی اور کوئی نقطہ, کوئی ایک ایسا نقطہ جس کے اوپر کوئی دلیل جس کے اوپر آپ عمران خان کو جیل میں رکھ سکیں. اگر کوئی نہیں ہے نا بھائی, تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ پوری کی پوری پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں بھی عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ جیل میں ہونا چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ اس حکومت میں تو خان صاحب پہلی دفعہ آئے تھے نا. وہ تمام جماعتیں جو کئی برسوں سے حکومت کے اندر موجود ہیں اور آج دوبارہ آنے کی تیاری کر رہی ہیں, پھر ان کو تو عمر قید کے ساتھ ساتھ نا ان کو پھانسی کی سزا بھی ہونی چاہیے. ویورز اپنے کمنٹس بھی بھیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.